बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाहर बर्फ़ का तूफ़ान उसी शिद्दत के साथ जारी है। कभी कभी बिजली कड़कती है तो खिड़की के शीशों पर जमी हुई बर्फ़ चमक उठती है, जैसे ज़हन के तारीक उफ़्क़ पर कोई भूली बसरी याद झिलमिला गई हो। मैं आतिशदान के करीब बैठी सोच रही हूँ कि घटाएं अब भी उमड़ती हैं, धूप अभी निकलती है, अब भी हर पतझड़ के बाद बहार आती है, मगर दिल की नगरी पर न जाने कैसी ख़ज़ां छाई है कि आज तक आरज़ू का कोई शगुफ़ा ना खिल सका। कितनी ही बहारें आईं और दबे पाँव हसरतों के वीरानों के करीब से गुजर गईं। कोई झोंका भी अरमानों के इन दरीचों पर दस्तक न दे सका, जो शायद सदियों से इसी तरह बंद पड़े हैं। और आज जब कि मैं तुम्हें पहला और आखिरी ख़त लिखने बैठी हूँ तो सोच रही हूँ कि जहन के सनम खानों में धुंधली धुंधली परछाइयाँ यादों के ज़ख्म जगाने क्यों चली आती हैं। बीते दिनों के सुरमई उफ़क़ से वो लम्हे क्यों झांकने लगते हैं जो ज़िंदगी में तन्हाइयों का जहर भर गए। ज़ख्मों के अंगारे वक्त की राख में दफन हो चुके हैं, मगर यूं ही कभी कभार कोई चिंगारी दहक उठती है। आज भी कुछ यादें शऊर की धुंधलाहट में रह रह कर झिलमिला रही हैं। मुझे बरसों पहले का वो दिन भी याद आता है। मैं एक बस स्टॉप के टूटे शेड के नीचे खड़ी बारिश में भीग रही थी और बस का दूर दूर तक पता न था। सड़क सुनसान थी। अकेली होने के एहसास से मेरा दिल धक धक कर रहा था और ऐसे में एक लंबी सी शानदार कार बिल्कुल फिल्मी अंदाज में मेरे करीब आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक मोमर और मुशफिक चेहरे वाले बुजुर्ग थे और उनके करीब तुम बैठे थे। तुम्हें कहाँ जाना है बेटी? बुजुर्ग के लहजे में शफकत थी। जी वो शाहीन कॉलोनी, मैंने कदरे हिकला कर कहा। अंदर आ जाओ, उन्होंने पिछली सीट की तरफ इशारा किया। बढ़ती हुई बारिश और सड़क की वीरानी मुझे ये पेशकश कबूल करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन साथ ही एक तन्हा और कमज़ोर लड़की होने का एहसास मुझे किसी अनजाने ख़तरे में पड़ने की बजाय बारिश की तकलीफ़ सहने का मशवरा दे रहा था। शुक्रिया, मैं बस से चली जाऊंगी, मैंने बमुश्किल कहा। बारिश बढ़ रही है बेटी और सड़क सुनसान पड़ी है, बस जाने का बाय। घबराओ नहीं, बैठ जाओ बेटी, बुजुर्ग फिर बोले। छोड़िए अब्बू, अगर वो मुनासिब नहीं समझ रही हैं तो आप क्यों इसरार करते हैं? तुमने कदरे झुंझलाहट से कहा था और उस लम्हे मैंने देखा तुम्हारे बारे में। एक लम्हे के अंदर कायम की जाने वाली मेरी राय ये थी कि तुम एक दौलतमंद बाप के सर चढ़े लड़के हो। मेरी इंसानियत इस बात की इजाज़त नहीं देती बेटे कि मैं इस बच्ची को बारिश में भीगते तन्हा छोड़ जाऊँ, बुजुर्ग ने संजीदा लहजे में कहा और ख़ुद उतर कर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। और तब मैं इनकार ना कर सकी। फिर मुझे वो सुबह भी याद आती है जब मैं कैसर ट्रेड्स में टाइपिस्ट की असामी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। कमरे में कई लड़कियां थीं, कटे हुए बालों वाली, शोख आंखों वाली, हंसती और मुस्कुराती लड़कियां। मेरे सर पर एक पुराना दुपट्टा था, होंठों पर लिपस्टिक नहीं थी, बाल बरसों पुराने स्टाइल से बने हुए, और मेरा लिबास ऐसा ही था जैसा एक गरीब और अपाहज बाप की बेटी का होना चाहिए। और मैं सोच रही थी कि मैं क्यों इंटरव्यू देने आई हूँ। आखिर अपना नंबर आने पर जब मैं दूसरे कमरे में दाखिल हुई तो दूधिया रोशनी वाले उस खुनक से माहौल में सबसे पहले मैंने तुम्हें ही देखा। तुम एक बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठे खोई खोई नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। बारिश वाले दिन के वाक़े को याद करके तुम्हारी आंखों में शनासाई की एक मध्यम सी लहर उभरी और मादूम हो गई। तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझसे सवाल करना शुरू किए और जब उसने पूछा क्या इससे पहले भी मुलाजमत का कोई तजर्बा है तो मेरा दिल डूब गया। पहले भी इस सवाल के बाद मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था और मुझे मालूम था कि अगर इस माह भी मुलाजमत ना मिली तो मेरे दोनों छोटे भाइयों के नाम स्कूल से खर्च कर दिए जाएंगे। मकान का किराया अदा ना होने की सूरत में सर छुपाने का ठिकाना भी छिन जाएगा। जी नहीं, कोई तजर्बा नहीं। मेरी आवाज़ कांप गई। असिस्टेंट ने झुककर फाइल में कुछ लिखा और उसी लम्हे वो बात हो गई जिसके मुतालिक मैं सोच भी ना सकती थी। तुमने सिगरेट का तवील कश लेकर पूछा, क्या रिमार्क लिखे हैं आपने? जनाब, उम्मीदवार की मौजूदगी में, असिस्टेंट ने हैरत से कहना चाहा, लेकिन तुमने उसकी बात काट दी। हाँ, उम्मीदवार की मौजूदगी में ही बताइए। जी, अनफिट हैं ये, असिस्टेंट ने जवाब दिया। क्यों? तुमने बड़े तीखे लहजे में पूछा। कई दूसरी लड़कियां मुलाजमत का तजर्बा रखती हैं। क्या मुलाजमत का तजर्बा रखना अहलियत का सबूत है? मगर इन्हें तरजीह देनी चाहिए, असिस्टेंट ने मुहताज लहजे में कहा।
انہیں کہیں اور بھی ملازمت مل جائے گی، مگر ہمارے ہاں یہی رہیں گے۔ تم نے اٹل لہجے میں فیصلہ سنا دیا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ شاید اس وقت آپ کے ذہن میں اس کرسچن لڑکی کا تصور ہے جس نے خوب ہنس ہنس کر آپ سے باتیں کی تھیں، یا پھر آپ کو اس لڑکی کا تصور ستا رہا ہے جس کی قمیص کا گریبان کافی کشادہ تھا، اور ان صاحبہ کو اپنے غالباً اس لیے انفٹ قرار دیا ہے کہ اجڑے اجڑے سے پہرے والی یہ لڑکی دفتر میں کیا رنگینی پیدا کرے گی۔ یہی بات ہے نا؟ امیدوار کی موجودگی میں اپنے خیالات کو عریاں ہوتے دیکھ کر اسسٹنٹ تمہارے رویے پر ہکا بکا سا رہ گیا، اور ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ پھر تم نے بڑے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں صبح سے یہاں بیٹھا اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں قابلیت پرکھنے کی کتنی صلاحیت ہے، اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ڈیڈی نے کمپنی میں خاصے رنگین مزاج لوگ جمع کر رکھے ہیں۔ اسسٹنٹ کے چہرے کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر تم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کل صبح 9 بجے تشریف لے آئیں۔ 3 دن کے ٹیسٹ ورک کے بعد آپ کی ملازمت مستقل ہوگی، اور ہاں، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ فیصلہ میں نے آپ پر ترس کھا کر یا آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں نے آپ کے کاغذات دیکھے ہیں، آپ نے BA انگریزی میں امتیازی نمبر لیے ہیں، آپ کی ٹائپنگ سپیڈ 50 ہے، جو ہمارے مطلوبہ معیار سے بہتر ہے۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پاؤں لٹکھڑا رہے تھے۔ تمہاری شخصیت کا یہ پراعتماد انداز اور خیالات پڑھ لینے کی صلاحیت حیرت انگیز تھی۔ ملاقاتیں بڑھتی رہیں تو زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ اس روز میں ڈیوٹی آف کر کے نکلی تو پارکنگ شیڈ میں تم کار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ رنگی سوٹ میں تمہاری اجلی اجلی رنگت کھل رہی تھی۔ تمہارے ایک رخسار پر دوپٹے سورج کی کندنی کرنیں لرز رہی تھیں، اور کوٹ کے کالر میں گلاب کی ایک کلی جیسے مسکرانے کے لیے بے تاب تھی۔ یہ تمہاری کسی گرل فرینڈ نے لگائی ہوگی، یا پھر شاید مس ڈیسوس نے، جو فائلیں لے کر کسی نہ کسی بہانے سے تمہارے آفس کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ 2-4 روز ہی میں بھانپ لیا تھا کہ مجھے دیکھ کر ایک اجنبی سی مسکراہٹ تمہارے ہونٹوں پر مچل اٹھی تھی۔ اس روز تمہارے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا تو غیر ارادی طور پر تم سے نظر ٹکرا گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ تم نے میرے خیالات کو پڑھ لیا ہے۔ تمہاری آنکھوں کی تہہ میں مچلتی ہوئی پر اسرار سی مسکراہٹ مجھے نروس کر دیتی تھی۔ آئیے، میں آپ کو گھر پر ڈراپ کر دوں گا۔ تم نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ میں نے قدرے گھبراہٹ سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں تمہارے ساتھ کار میں بیٹھی تو ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے اسٹاف کے آدمی ہمیں دیکھنے لگیں گے۔ پریشان نہ ہو، کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ میں اکثر ملازمین کو ان کے گھر پہنچاتا رہتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم نے گویا میرا خدشہ پڑھ لیا تھا۔ اف خدایا، کتنا حیرت انگیز ہے یہ شخص، میرے دل نے سرگوشی کی۔ راستہ خاموشی سے کٹنے لگا۔ تم کچھ بولے نہ ہی مجھے ہمت ہوئی۔ ایک چوراہے پر گاڑی موڑتے ہوئے تم نے پیچھے مڑ کر پوچھا، یہی سڑک جاتی ہے نا شاہین کالونی؟ جی ہاں، اور اس کے بعد طویل خاموشی۔ گھر پہنچ کر میں نے اترتے ہی کہا، شکریہ۔ تم سوچ میں ڈوبی ہوئی نظروں سے سڑک پر نہ جانے کیا تک رہے تھے، چونک کر بولے، میں تکلفات کو ضروری سمجھتا ہوں، لیکن ایسے غیر ضروری موقعوں پر نہیں۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ ماضی کا دریچہ کھلا ہے تو یادیں امڑتی چلی آ رہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ زخموں کے کس پھول اور کس انگارے کو یاد رکھوں اور کسے بھول جاؤں۔ ایک روز ٹائپ کرتے کرتے میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم میز کے قریب ہی کھڑے تھے۔ تم اچانک یوں ہی ڈپارٹمنٹ میں کارکردگی کا جائزہ لینے پہنچ جایا کرتے تھے، اور کام چور ملازمین کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ ادھیر عمر کا کلرک مسٹر خورشید، جو اپنے چھدرے بالوں کو انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کبھی میرے ساتھ والی لڑکی عالیہ کی جانب اور کبھی میری طرف متوجہ ہو جاتا تھا، مگر جب مسلسل کھانسنے پر دونوں طرف سے مایوسی ہوتی تو پھر بادل نخواستہ کوئی فائل کھول لیتا۔ آج خوش قسمتی سے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا مشغلہ بند کر چکا تھا، لیکن تم نے کوئی ہدایت دینے کی بجائے جیب سے ایک لفافہ نکالا جس پر سنہری حاشیے میں میرا نام لکھا تھا، میری سالگرہ کا دعوت نامہ۔ آئیں گی نا آپ؟ تم نے جھک کر بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جی ضرور۔ اور پھر تم نے ایسے ہی لفافے دوسرے کارکنوں میں تقسیم کیے۔ کہنے کو تو میں نے جی ضرور کہہ دیا تھا، لیکن سالگرہ والے دن جب میں نے اپنی گنتی کے 4 جوڑے کپڑوں کو دیکھا تو میرا دل ڈوب گیا۔ ان میں سے میلے تھے، ایک کا رنگ کچھ یوں ہی سا تھا، اور میں سفید سلک کی قمیض اور پاپلین کی سفید شلوار ہی پہن کر سالگرہ میں چلی آئی، کیسر ٹریڈرز کے مالک کی سالگرہ میں۔
سفید سلک کی قمیض اور پاپلین کی شلوار۔ گیٹ پر تم کھڑے تھے، تم نے سر تپا میرا جائزہ لیا تو میرا احساس کمتری عود کرایا، لیکن میں نے دیکھا تمہاری نظروں میں تعریف تھی، محویت تھی، پسندیدگی تھی۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کان کے قریب جیسے سرگوشی سی مچل گئی ہو۔ میرا انتظار؟ میرے ذہن میں کوندا سا لپکا، جھلمل جھلمل کرتی ساڑی پہنے، خوشبوؤں کا سیلاب لیے کوئی خاتون قریب سے گزری، اندرونی چار دیواری پر رنگین کمکمے جگمگا رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت تم میرے قریب تھے، بالکل قریب۔ سامنے سے سرخ گاڑی والی لمبی سی خوبصورت لڑکی آ رہی تھی۔ ان کے بالوں کا فری سٹائل جوڑا، سرخ دہکتا ہوا لباس اور گلے میں پڑا ہوا ہیروں کا نیکلس، یہ سب کچھ رنگین روشنیوں میں بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن سلک کی قمیض اور پاپلین کی شلوار۔ ہیلو کیسر، لمبی لڑکی نے مسکرا کر تمہارے نام کو بے تکلفی سے لیا۔ ہیلو، تم نے جواباً صرف ہاتھ ہلایا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ اوہ، تمہارے لہجے میں تعصب تھا۔ وہ لڑکی آگے بڑھ چکی تھی، اندر ہال میں مسلمانوں کا ہجوم تھا، دھیمی دھیمی سی موسیقی، دوسرے مدغم ہوتے ہوئے رنگ، یہ سب کچھ کتنا دلکش مگر بے روح تھا۔ میز پر رکھے ہوئے تحائف کے انبار پر میں نے بھی اپنا چھوٹا سا پیکٹ رکھ دیا، اور جب میں پلٹ کر صوفے پر بیٹھی تو تم بھی میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے اپنا احساس کمتری دور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا تحفہ لائی ہیں آپ؟ تم نے پوچھا۔ آپ ابھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کھول کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ ہی بتا دیجئے گا نا، مجھے اشتیاق ہو رہا ہے۔ تم نے اصرار کیا۔ دفعتاً اداسی کی ایک سرد سی لہر میرے ذہن کے تاریک نہاں خانوں سے ابھری۔ کیسے صاحب، میں کسی بڑے باپ کی بیٹی تو نہیں جو کوئی قیمتی یا انوکھا تحفہ لاتی، لیکن جو کچھ بھی لائی ہوں اس میں میرا خلوص شامل ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ اچانک تمہارے چہرے کے خطوط میں تناؤ سا آ گیا، جیسے میں نے بات نہ کی ہو، تماچا مار دیا ہو۔ آپ نے بھی میرے احساس پر نشتر چلا ہی دیا۔ مجھے اس سالگرہ وغیرہ سے نفرت ہے، مگر ڈیڈی کے اصرار سے مجبور ہوں، کیونکہ اس قسم کی تقریبات میں ان کے کئی کام سنور جاتے ہیں۔ یہاں میرے لیے کوئی نہیں آتا، سب اپنے لیے آتے ہیں۔ یہ زرق برق لباس، یہ جدید فیشن کے زیورات، یہ بھڑکیلے سوٹ، ان سب چیزوں سے یہ لوگ اپنی دولت کی نمائش کرنے اور میری دولت کی نمائش دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کسی کا مفاد مجھ سے وابستہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا مفاد آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتا ہے، جس کی خاطر یہ سب اپنی اپنی شخصیت کی دکانیں سجا کر یہاں آتے ہیں۔ میں کچھ دیر پہلے یہاں گھوم پھر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک کونے میں دو ادھیڑ عمر تاجر بیٹھے اسٹیل کی درآمد کے معاملات طے کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں لائسنس حاصل کیے ہیں۔ ایک میک اپ زدہ خاتون کسی نوجوان سے باتیں کر رہی تھیں، وہ اسے اپنی بیٹی کی خوبیاں بتا رہی تھیں جو اپنی عادات سے ایکشن فلموں کی ہیروئن معلوم ہوتی ہے۔ وہ سرخ بالوں والے صاحب اپنی جوانی کے مار کے سنا رہے تھے۔ یہ لمبی سی ہفسری سٹائل بالوں والی لڑکی بھی بہت تیزی سے ہماری فیملی سے بے تکلف ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے والد چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دواؤں کے بزنس میں حصہ داری کر لیں۔ یہاں میرے لیے کوئی نہیں آتا مس فری، کوئی نہیں۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، مصنوعی مسکراہٹیں تو حاصل کر سکتا ہوں، لیکن ساری دولت لٹا کر بھی ایک پرخلوص دل خرید نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے تحفے کو کم قیمت کہہ کر میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کا خلوص بھی شامل ہے تو یقین کیجئے وہ مجھے تحفوں کے اس مجموعی ڈھیر سے زیادہ عزیز ہوگا۔ تمہاری انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ لرز رہا تھا اور رنگین روشنیوں میں تمہاری آنکھوں کی نمی جھلملاتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں غور سے دیکھا اور تمہارے لیے اپنے دل میں نہ جانے کیوں بڑی اپنائیت سی محسوس کی۔ تمہاری گہری گہری نظریں کسی شخصیت کی تہہ میں چھپے ہوئے دکھوں تک پہنچ سکتی تھی نا، اور تم نے میری مجبوریوں کو محسوس کرتے ہوئے بڑے خوبصورت طریقے سے میرا دل رکھا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آ رہا ہے جب ابو کی طبیعت اچانک ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ سینے میں درد کی شکایت کرتے رہے، پھر بے چینی سے پہلو بدلنے لگے۔ ان کی ٹانگیں مفلوج تھیں، اس لیے وہ کروٹ نہیں لے پاتے تھے۔ ان کے چہرے سے شدید اذیت جھانک رہی تھی، پھر دفعتاً وہ آنکھیں بند کر کے چپ چاپ لیٹ گئے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، کسے بلاؤں۔ پپو اور ارشاد کو ان کے پاس بٹھا کر میں باہر نکلی اور ایک نزدیکی میڈیکل سٹور سے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں تمہیں فون کیا۔ گھبراؤ نہیں، میں ڈاکٹر کو لے کر آ رہا ہوں، تم نے میری بات سن کر کہا، اور مجھے گویا کسی نے بلندی سے گرتے ہوئے تھام لیا۔ واپس آئی تو ابو آنکھیں بند کیے ہی لیٹے تھے اور ان کی سانس دھیمی تھی۔
تھوڑی دیر بعد ہی تم پہنچ گئے، تمہارے ساتھ ڈاکٹر بھی تھا۔ معائنے کے بعد اس نے انجیکشن لگایا اور گھڑی دیکھنے لگا۔ اگر 5 منٹ تک انہیں ہوش آ گیا تو ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی۔ وہ بڑبڑایا۔ نہ جانے کیوں میرے آنسو نکل آئے، حالانکہ زندگی میں بار بار ایسے موقع آئے تھے جب مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہیے تھا، لیکن میں نہ روئی۔ میں اس وقت بھی نہیں روئی جب تقسیم کے ہنگاموں میں ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا اور لٹیرے میری بڑی بہن کو اٹھا کر لے جانے لگے تھے۔ اس نرم و نازک لڑکی نے اس ایک بھیڑیے کا گلا دبوچ لیا تو ایک کرپان اس کے سینے کو یوں چھیدتی ہوئی نکل گئی کہ اس بیچاری کو تڑپنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ میری آنکھیں اس وقت بھی نمناک نہیں ہوئی تھیں جب تقسیم کے بعد ہم صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے کوئٹہ آ گئے تھے اور وہاں کی منجمد کر دینے والی سردیوں میں فاقہ کشی اور نمونیہ کی تاب نہ لا کر میری ماں نے دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی آنسو نہیں بہائے تھے جب میرا چھوٹا بھائی ٹریفک کے حادثے میں اس بری طرح کچلا گیا تھا کہ اس کی لاش بھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے خود پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ میں انسان ہوں یا پتھر کا مجسمہ۔ اتنی مصیبتیں اٹھا کر تو ابو کے اعصاب بھی چٹک گئے تھے، میں تو ایک لڑکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ آخر اتنے دکھ ہماری زندگی میں کیوں رکھ دیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود میں خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ مجھے ہمیشہ خوشیوں کا انتظار رہا، جیسے پردہ غیب میں کوئی خوشگوار حادثہ چھپا ہوا ہے جو اچانک رونما ہو کر ہمارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ شاید اسی احساس نے مجھے اندرونی طور پر زندہ رکھا اور مجھ میں کبھی زندگی سے فرار کی خواہش بیدار نہیں ہوئی۔ کوئٹہ سے نکل کر کافی حد تک ہمارے مصائب کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو کو ملازمت مل گئی تھی، میری تعلیم کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر ابو پر فالج کا حملہ ہوا تو کچھ دن کی صبر آزما جدوجہد کے بعد اس چھوٹے سے آشیانے کے بچے کچے تنکوں کو بھی سنبھالنے کی ذمہ داری میں نے قبول کر لی تھی۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا، دفعتاً میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ گھبراتی کیوں ہو فری، یہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم میرے پاس ہی کھڑے تھے، پھر تم نے میری آنکھوں سے چھلک آنے والے آنسو پونچھ دیے۔ تمہاری انگلیوں کے اس مخلصانہ لمس نے میرے ڈوبتے ہوئے دل کو سہارا دیا۔ غالباً تیسرے منٹ پر ابو نے آنکھیں کھول دیں، بڑی تھکن تھی ان کی آنکھوں میں۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے، ڈاکٹر کو اور پھر تمہیں۔ ان کی سوالیہ نظریں مجھ پر جم کر رہ گئیں، گویا پوچھ رہے ہوں یہ کون ہے؟ ابو، یہ میرے باس ہیں، کیسر ٹریڈرز کے مالک کیسر سلطان، حشمت سلطان کے بیٹے۔ میں نے تمہارے والد کا نام بھی بتایا کیونکہ سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں ان کا نام خاصا شناسا تھا۔ ابو کی آنکھیں چمک اٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی بیماری بھول گئے۔ حشمت سلطان کے بیٹے، ان کے لہجے میں ناقابل فہم استعجاب تھا۔ تمہاری والدہ کا نام عابدہ سلطانہ ہے بیٹے؟ جی ہاں، تم نے جواب دیا۔ وہ احمد نگر کی رہنے والی تھی نا؟ جی ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ بتاتا ہوں ابھی۔ ابو نے تمہاری بات کاٹ کر قدرے سنبھلتے ہوئے کہا، تمہارے نانا احمد نگر میں ڈپٹی کلیکٹر ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ہونا بہت بڑی بات تھی۔ عملی طور پر ضلع بھر کا نظم و نسق انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ابو دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ تمہارے نانا بڑے ادب دوست انسان تھے اور اکثر ان کی سرپرستی میں مشاعرے اور ادبی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ میں ان کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ شعراء کے حلقے میں میرا نام خاصا جانا پہچانا تھا۔ تمہارے نانا بطور خاص مجھے مدعو کیا کرتے تھے اور ان کی رہائش گاہ پر بھی میری نشست و برخاست رہتی۔ تمہاری والدہ ان دنوں بھی یعنی شادی سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ غالباً ضلع بھر میں فرنگی خواتین کو چھوڑ کر وہ واحد خاتون تھیں جو گھڑ سواری، بندوق سے شکار کرنا اور موٹر چلانا جانتی تھیں۔ تم قدرے حیرت سے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یادداشت کی بات ہے بیٹے، ابو نے طویل سانس لے کر کہا، مجھے آج بھی تمہاری والدہ کا چہرہ یاد ہے۔ تم شکل و صورت میں بالکل انہی پر گئے ہو، اسی لیے میں تمہارے چہرے میں بانو سلطانہ کی جھلک دیکھ کر چونکا تھا۔ آج کل کیا مشاغل ہے ان کے؟ جی ان کا تو کافی عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے، تم نے قدرے افسردگی سے کہا۔ ابو کو یہ سن کر شوق سا لگا۔ انہوں نے توقع سے زیادہ استجاب اور تعصب سے پوچھا، کیا کچھ بیمار ہی ہو گئی تھی؟ شروع میں تو ان کی طبیعت گری گری رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں مصروف رہنے کی ہدایت کی تو وہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگ گئی، مگر جب اچانک ہی وہ بستر سے لگ گئیں تو پتہ چلا کہ انہیں تب تک ہو چکی ہے۔ مجھے کچھ زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، میں یہاں موجود نہیں تھا، پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ابو گہری خاموشیوں میں ڈوب گئے اور اس وقت چونکے جب ڈاکٹر نے جانے کی اجازت چاہی۔ چائے تو پیتے جائیے، انہوں نے جلدی سے کہا۔ شکریہ، مجھے جلدی کلینک پہنچنا ہے۔
ڈاکٹر نے گھڑی دیکھتے ہوئے جواب دیا، چائے بنا لو بیٹی، کیسر ہی پی لیں گے۔ جب تک آپ چائے بنائیں میں ڈاکٹر صاحب کو کلینک چھوڑاؤں، جلدی کی وجہ سے میں انہیں اپنی گاڑی میں ہی لے آیا تھا۔ تم نے کہا میں چائے لے کر آئی تو تم واپس آ چکے تھے اور ابو کے قریب ہی گھر کی اکلوتی پرانی سی کرسی پر پاؤں اوپر رکھے اتنے گھلے ملے انداز میں ابو سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی کہ شکن آلود کپڑوں اور منتشر بالوں والا یہ لاابالی سا نوجوان کیسر ٹریڈرز کا مالک ہے، اور صرف مالک ہی نہیں منتظم بھی۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا لگا۔ اور تمہارے جانے کے بعد جب میں ابو کے قریب بیٹھی ارشاد کی قمیض سی رہی تھی تو ابو نے دفعتاً غیر متوقع سا سوال کر دیا، کیسر کیسا لڑکا ہے؟ میں گڑبڑا گئی۔ جی اچھے ملنسار آدمی ہے، ملازموں سے بھی بڑی عزت سے پیش آتے ہیں۔ کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ وہ بالکل ہی ترقی پسند ہوتے جا رہے تھے۔ میں اتنی نروس ہوئی کہ چند لمحوں کے لیے کچھ بھی نہ بول سکی۔ اچھے آدمی کو سب ہی پسند کرتے ہیں، آخر میں نے گول مول سا جواب دیا۔ لیکن میں نے تم دونوں کے چہروں سے کچھ اور پڑھا ہے۔ میری آنکھیں دھندلا ضرور گئی ہیں بیٹی، لیکن انہوں نے بہت سے انقلاب دیکھے ہیں۔ میں خاموش رہی، کافی دیر تک اعصاب کو چٹخا دینے والی خاموشی طاری رہی۔ ابو چھت کی طرف گھورتے رہے، پھر ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم آقا اور غلام ہی رہو، اپنی حدود کو پھیلانگنے کی کوشش نہ کرو۔ تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، اس لیے میں تم پر کوئی پابندی تو عائد نہیں کر رہا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے اور مجھے تمہاری خوشیاں زندگی سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن یہ مشورہ میں تمہاری بھلائی کے لیے دے رہا ہوں۔ میں نے ابو کا ایک ایک لفظ غور سے سنا، کچھ کہنا چاہا لیکن میری آواز نے ساتھ نہ دیا، اور میں آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے ہی چھپائے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ ابو کے کہنے پر عمل کروں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں تم جب بھی میرے سامنے آتے میرا عزم، میرے ارادے سب ریت کے تودوں کی طرح بیٹھ جاتے۔ فری آج ڈیوٹی کے بعد شیزان چلیں گے، آج شالامار کی سیر۔ میں انکار کرنا چاہتی اور نہ کر پاتی، اور پھر باتیں ہی باتیں ہوتی، محبت کی، مستقبل کی، اور بہت ساری باتیں۔ لمحات جیسے کسی آزاد پنچھی کی طرح بے تکان پرواز کرتے ہوئے تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ میری نظر ابو کے کمرے میں اس الماری پر گئی جو ہمیشہ مکفر رہتی تھی۔ ابو اچھے تھے تو اس کی صفائی خود ہی کیا کرتے تھے۔ جب سے ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا الماری یوں ہی بند پڑی تھی۔ پتہ نہیں الماری میں کیا ہے جو ابو اس کی چابی کسی کو نہیں دیتے۔ میرا تجسس جاگا، ابو باہر دالان میں سو رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے ان کے سرہانے سے چابی نکالی اور الماری کھول دی۔ بڑی مایوسی ہوئی، اس میں بس کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ زیادہ تر دیوان تھے، وہ دیوان خود ابو کے تھے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ابو شاعر ہیں اور صحبہ تخلص کرتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے کبھی اپنا کلام دیکھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اوپر کے خانوں میں کتابوں کے درمیان سرخ جلد والی ایک چھوٹی سی بیاد رکھی تھی، یہ بھی ابو کے کلام کی بیاد تھی۔ میں نے اسے نکال کر یوں ہی دیکھنے کے لیے کھولنا چاہا تو وہ خود ہی ایک مقام سے کھل گئی، اور اس کی وجہ طے کیا ہوا ایک خستہ سا نیلا کاغذ تھا جو صفحات کے درمیان رکھا تھا۔ میں نے اسے کھولا، یہ ایک خط تھا۔ میں غیر ارادی طور پر پڑھنے لگی۔ احمد نگر، 14 ستمبر 1932۔ جانے عزیز صاحبہ، میں نے روایات سے بغاوت کرنا چاہی مگر نہ کر سکی، کیونکہ روایات انسانی کمزوریوں کا دوسرا نام ہے۔ میں نے حالات کا مقابلہ کیا، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ شاید کوئی دوسری لڑکی سوچ بھی نہ سکتی ہو، لیکن میں طبقاتی امتیاز کی ان گہری خندقوں کو نہ پاٹ سکی جو ہمارے درمیان حائل ہیں۔ اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم چاہو تو میرے خطوط ابا جان کے سامنے رکھ کر انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دو۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، کل کو مجھ سے گلہ نہ کرنا اور مجھے بھول جانا۔ تمہاری عابدہ سلطانہ۔ احمد نگر، عابدہ سلطانہ، صاحبہ، حشمت سلطانہ، اور پھر کیسر۔ چند لمحوں میں ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ تو ابو آپ بھی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکے ہیں۔ آپ نے سچ کہا تھا، آقا اور غلام کے درمیان فرق برقرار ہی رہنا چاہیے۔ الماری مکفل کر کے برآمدے میں آئی تو ارشاد پپو کو ایک کہانی پڑھ کر سنا رہا تھا، کسی شہزادے اور شہزادی کی کہانی۔ شہزادی محل میں قید تھی۔ شہزادے نے بلند دروازے کی زنجیر کاٹنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اچانک گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ شہزادے نے مڑ کر دیکھا اور اس کا سارا جسم پتھر کا ہو گیا۔ یہ پرانی کہانی آج بھی نہیں ہے۔ شہزادیاں ہر دور میں قید رہیں گی اور زنجیروں کو توڑنے والے پتھر کے بنا دیے جائیں گے۔ بند کرو یہ کہانی،
میں نے درشتی سے ڈانٹا۔ وہ معصومیت سے پلکیں چپکا کر میری صورت دیکھنے لگا۔ اس کی بھولی آنکھوں میں رنجیدہ شکایت تھی۔ میں نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دیکھو منّے، یہ کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں، انہیں مت پڑھا کرو، میں نے اسے سمجھایا۔ یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ یہ کہانیاں کتنی سچی ہیں۔ سینے پر پتھر رکھ کر میں گھر کا کام کاج کرنے لگی، مگر یہ مایوسی، یہ دل شکستگی صرف اس لمحے تک تھی جب تک تم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے تو بہت چاہا تھا کہ اسے شہزادی کی کہانی نہ دہراؤں، لیکن اس شام دریا پر بوٹنگ کرتے ہوئے تم نے میری آنکھوں کے جھرنے پھر خشک کر دیے۔ تم اپنے بچپن کی باتیں سنا رہے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، خلوص کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ بچپن ہی میں مجھے نرسری میں داخل کر دیا گیا تھا۔ وہاں بس ایک سرد مزاج آیا تھی جو کسی مشین کی طرح مقرر وقت پر مجھے کھانا دیتی، کپڑے پہناتی، اسکول لاتی اور مقررہ وقت پر ہی سلا دیتی۔ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ امی کار میں نرسری آتی اور بسکٹوں کے ڈبے، ٹافیاں اور کھلونے وغیرہ دے جاتی۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ ماں کے ہوتے ہوئے نرسری میں کیوں رہتا تھا۔ شاید امی کو میری ذات سے دلچسپی نہیں تھی۔ میں بہار کی چھٹیوں میں گھر جاتا تو وہ سماجی تقریبات سے رات گئے سہیلیوں کی جھرمٹ میں واپس آتی، ان کے ساتھ گپ شپ میں مشغول رہتی اور میں ان کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ میری شخصیت میں پیار کا ولین خلا پیدا ہوا ہے فری۔ خوش ٹہر کر تم پھر بولے، میں صرف 12 سال کا تھا کہ مجھے لندن بھیج دیا گیا۔ ایک دن میں چند دوستوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک نیگرو بکارن کو دیکھا۔ اس کا اندھا بیٹا اس کے ساتھ تھا اور وہ ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اسے سوکھا سا سلائس کھلا رہی تھی۔ اس کے سیاہ چہرے پر تقدس اور ممتا کا ایسا انوکھا نور تھا کہ میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور میرے ساتھی آگے نکل گئے۔ اس کے 2 دن بعد ہی مجھے امی کی وفات کا ٹیلی گرام ملا، لیکن میرا خیال ہے مجھے کچھ زیادہ دکھ نہیں ہوا تھا۔ میں تو روز اس بکارن کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ تم خاموش ہو گئے، تمہاری گہری گہری آنکھوں میں اداسی رچی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں ہر انسان کے سینے میں کسی نہ کسی محرومی کا داغ سلگ رہا ہے۔ یہ سوچ کر ایک بوجھل سی سانس میرے سینے سے ابل پڑی۔ ایک دن تم آفس نہیں آئے، یہ کوئی تشویش انگیز بات نہ تھی۔ اتنے پھیلے ہوئے کاروبار کے سلسلے میں تمہارا آفس سے ایک دن کا ناغہ غیر معمولی نہ تھا، لیکن بغیر کسی اطلاع کے اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے تمہیں گھر پر فون کیا، تمہاری چھوٹی بہن شاکرہ نے ریسیو کیا۔ میں نے تمہارے متعلق پوچھا تو شکایت آمیز لہجے میں بولی، باجی انہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بالکل روٹھے روٹھے اور پریشان رہتے ہیں، روز کلب جانے لگے ہیں، رات گئے گھر آتے ہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ میں نے تمہیں ہر اس جگہ فون کیا جہاں تمہارے ملنے کے امکانات تھے۔ ناصر سلک ملز کے مینیجر نے بتایا کہ کیسر صاحب آئے تھے، ابھی ابھی اٹھ کر گئے ہیں۔ پھر اس نے ایک فون نمبر دیا کہ اس پر مل جائیں گے۔ میں نے اس پر رنگ کیا، ریسیور تم نہیں اٹھایا۔ ہیلو، تمہارا لہجہ وہی تھا لیکن اس میں بھاری پن تھا۔ میں فری بول رہی ہوں۔ فری؟ تم نے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہاری آواز باہر آئی اور تم نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اس روز مجھے تمام رات نیند نہ آئی۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا تھا، کس پریشانی نے تمہیں گھیر لیا تھا۔ کاش تم مجھے کچھ تو بتاتے۔ تم نے مجھے اپنا ہمدرد اور گمسار کہا تھا، پھر مجھے اس حق سے محروم کر کے چھپے کیوں پھر رہے تھے؟ اگلے روز مجھے ایک خط ملا، تمہارا خط لکھا تھا، فری، چاہت کا سفر بڑی لگن سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کا تھپیڑا وہیں لا پھینکتا ہے جہاں سے محبت کرنے والے پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ سمجھ لینا کہ کیسر بھی ان بزدلوں میں سے ایک تھا جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور شکست کھا کر اپنی محرومیوں کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ میں مجبور ہو گیا ہوں، مجھے بھلا دینا فری، مجھے بھلا دینا، بد نصیب کیسر۔ میں نے یہ خط پڑھا، نہ تو میری آنکھوں میں آنسو آئے اور نہ ہی مجھے دل کا دورہ پڑا۔ پہلے سوچا کرتی تھی کہ اگر وقت نے ہمیں جدا کر دیا تو شاید میں مر جاؤں گی، مگر میں مری بھی نہیں، البتہ سینے میں کوئی چیز چھن سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ شاید یہ دل تھا جس کی کرچیاں نس نس میں اتر گئیں۔ گھر آ کر میں 2 دن بخار میں پھنکتی رہی، محبت کی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ تم نے مرد ہوتے ہوئے اسی کھسے پٹے لفظ کا سہارا کیوں لیا؟ مجبور، مرد اور مجبور۔ اس دن کے بعد میں کبھی کیسر ٹریڈرز نہیں گئی۔ تمہیں کھو کر زندگی کس طرح گزری یہ بہت طویل کہانی ہے، اور اس کہانی کا دوسرا اور آخری باب 11 برس بعد شروع ہوتا ہے۔
یہ 11 برس صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس عرصے میں کتنے ہی انقلابات آئے، ابو نے ہم سے منہ موڑ لیا اور میں تمہارا شہر چھوڑ کر ارشاد اور پپو کی زندگی سنوارنے کا عزم لیا۔ اپنی حسرتوں کی راکھ مانگ میں سجائے جانے کہاں کہاں بھٹکتی پھری۔ آخر وہ دن بھی آیا جب ارشاد کو ایئر فورس میں کمیشن مل گیا اور پپو بھی کیڈٹ کالج میں داخل ہو گیا۔ میں ان کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنی تنہائیوں کو سینے سے لگائے کشمیر ہینڈی کرافٹس کارپوریشن میں ملازمت کر رہی تھی۔ یہاں مجھے لاڈجنگ اور بورڈنگ دونوں ہی سہولتیں مہیا تھیں اور میری اب صرف یہی خواہش تھی کہ اسی پرسکون راہ پر کہیں زندگی کی شام ہو جائے۔ دل میں کسی حسرت کا احساس تھا نہ خوشی کی طلب، بس ایک بے نام سناٹا تھا جس میں میری محرومیوں کے داغ ستاروں کی طرح جگمگایا کرتے تھے۔ شام ڈھلے لیڈیز بورڈنگ کے طویل برآمدے میں عشق پچاں کی بیلوں کے قریب کرسی ڈالے میں کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ کبھی کبھی کتاب میرے زانوں پر پڑی رہتی اور میری نظریں افق پر نہ جانے کیوں الجھ جاتی، اور جب شازیہ، فوزی یا نیلم میں سے کسی کی آہٹ مجھے چونکاتی تو مجھے اپنے رخساروں پر ڈھلک آنے والی نمی کی لکیروں کو ساڑی کے آنچل میں چھپانا پڑتا۔ آنسوں کی جلملاہٹ میں بھیگی ہوئی یہ بے قرار تنہائیاں مجھے بہت عزیز تھیں۔ اس سال کے خاتمے پر کشمیر ہینڈی کرافٹس کارپوریشن خسارے میں چلی گئی اور اسے کیو ایس انڈسٹریز نامی کسی تجارتی ادارے نے خرید لیا۔ وہ 3 جنوری کی ایک خنک سی صبح تھی جب کارپوریشن کے نئے مالکان منتقلی کے کاغذات کے لیے آنے والے تھے۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں بھی موجود تھی اور بڑی بے دلی سے کھڑی جنرل مینیجر مسٹر دورانی سے باتیں کر رہی تھی۔ طیارے میں سے اترنے والوں میں سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسٹر دورانی نے کہا، وہ دیکھیے، وہ گورے سے لمبے سے جو صاحب ہیں نا، ہینڈ بیگ اٹھائے ہوئے، وہ کیو سلطان صاحب ہیں۔ کارپوریشن کے سب سے زیادہ شیئرز انہوں نے ہی خریدے ہیں۔ تھکی تھکی نظریں اٹھا کر میں نے اس طرف دیکھا، وہ کیو سلطان تم ہی تھے۔ میرے دل کی کرچیاں گویا کسی نے ٹھوکر سے بکھیر کر رکھ دی۔ تمہیں دیکھ کر وقت میرے سامنے گویا تھم کر رہ گیا۔ تم کچھ بھاری بھاری سے ہو گئے تھے اور کندھوں میں ہلکا سا جھکاؤ آ گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر گہرے سکون اور آسودگی کی لہریں گویا جامد ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہم چاروں تم لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے آگے بڑھے اور جب مسٹر دورانی نے باری باری سب کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ مس فری ہیں، کارپوریشن کی پیکنگ ڈپارٹمنٹ کی انچارج، تمہارے مسافے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ گویا ساکت ہو کر رہ گیا۔ تم نے اپنی بوجھل بوجھل پلکیں اٹھا کر بغور مجھے دیکھا، قرب کا ایک مدھم سایہ تمہاری آنکھوں میں تڑپا اور تم نے بمشکل کہا، فری تم؟ ان 2 لفظوں میں 11 برسوں کا سارا تعاسف، سارا تحیر اور سارا زخم اور سارا غم سمٹا ہوا تھا، جسے میں صرف محسوس کر سکی، کچھ بول نہ سکی۔ اور اسی شام کیفے مرینا کے لان پر بیٹھے بیٹھے تم نے کہا، فری تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے خاصے طویل عرصے تک یہاں رہنا ہے، چند دن بعد میری بیوی بھی آنے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں یہاں دیکھے، میرا سکون تباہ ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ وہ تمہارے متعلق تھوڑا بہت جانتی ہے۔ اس نے میرے البم سے تمہاری تصویر بھی نکال کر پھاڑ دی تھی۔ میرے دل میں انجانے اشتیاق اور معصوم سی مسرت کے تمام گھروندے ڈھیر ہو سے ملنے کی خوشی کو پوری طرح محسوس بھی نہ کر پائی کہ تم نے کتنی بے دردی سے کہہ دیا، فری یہاں سے چلی جاؤ۔ شاید کچھ اندیشے میری ذات سے وابستہ تھے، تمہیں اپنا سکون کتنا عزیز تھا، تمہیں کیا پتا کہ کتنی بہاریں میں نے پلکوں پر سلگتے آنسوؤں کے ساتھ گزار دیں، تمہیں کیا پتا کہ جذبات کو یک بختی کی حدوں تک پہنچنے کے لیے کتنی قیامتوں سے گزرنا پڑا، تمہیں کیا پتا کہ بے منزل مسافروں کی تھکن کیا ہوتی ہے۔ تمہیں اپنا سکون عزیز تھا، لیکن مجھ سے تم نے یہ تک نہیں پوچھا میں نے 11 برس اضطراب کے کن شعلوں میں جلتے جلتے گزار دیے۔ فری تم کیسٹ ٹریڈرز میں چلی جاؤ، دگنی تنخواہ پر، تم کاروباری آدمی تھے نا، آخر کاروبار پر اتر آئے۔ میرے جسم میں دوڑتی ہوئی زندگی کی اندھی رمق بھی تمہارے ذہن کے اس تازیانے سے دم توڑ گئی، اور جب تک میں تمہیں پہلا اور آخری خط لکھنے بیٹھی ہوں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ تہی دامن لوگوں سے سوال کیا جائے تو وہ اپنی زندگی بھی نظر کر دیتے ہیں، مگر ساحل کو مایوس نہیں لوٹاتے۔ تمہیں اپنا سکون عزیز ہے اور مجھے تمہارا سکون زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے آج صبح کیفے مرینا میں تم سے یہی کہا تھا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی، لیکن سوچنا کیا، ہم بد نصیب لوگ تو دل کے فیصلوں پر چلا کرتے ہیں، اور دل نے اسی وقت فیصلہ دے دیا تھا۔ صبح جب تم میرے کوارٹر میں آؤ گے تو میرا کمرہ خالی پڑا ہوگا، میرے ارمانوں کی نگری کی طرح۔ آج کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے، میں کبھی تمہارے سکون میں مخل نہیں ہونے آؤں گی۔ باہر برف کا طوفان تھم چکا تھا، کبھی کبھی بجلی چمکتی ہے تو کھڑکی کے شیشوں پر جمی ہوئی برف یوں چمک اٹھتی ہے جیسے ذہن کے تاریک افق پر کوئی یاد جلملا گئی ہو۔ آتش دان میں آگ سرد ہو چکی ہے، میری تمناؤں کی طرح۔
یہ خط ادھورا چھوڑ کر میں نے کئی بار سونے کی کوشش کی ہے، لیکن نیند بھی تو مجھ سے روٹ گئی ہے۔ میں پھر اٹھ کر خط لکھنے لگ جاتی ہوں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے اب کوئی بات نہیں رہی۔ اب مجھے یہ خط جلدی ختم کرنا ہوگا۔ تم جو مجھے دگنی تنخواہ پر بھیجنا چاہتے تھے، اس تنخواہ پر تم شازیہ، فوزی یا نیلم میں سے کسی کو بھیج دینا۔ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ ہم سب زندگی کی راہ کے تہی دامن، بے منزل اور تھکے ہارے مسافر ہیں۔ میں تمہیں شازیہ کے متعلق بتاؤں، یہ وہ پاگل اور بد نصیب لڑکی ہے جس نے محبت میں اپنا تن، من اور دھن سب کچھ لٹا دیا، اور زندگی کے جس مقام پر اسے سب سے زیادہ مدد کی ضرورت تھی، وہاں اس کا محبوب اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ آج یہ اپنے دامن میں رسوائیوں کے داغ سمیٹنے زندگی کو بہلا رہی ہے، اور یہ جو فوزی ہے نا، شیش محل سے بھی زیادہ خوبصورت دل والی اس لڑکی کا چہرہ کتنا بدنما ہے۔ اسے شیلے، کیٹس، بائرن، مجاز، فیض اور سحر کی سینکڑوں خوبصورت نظمیں زبانی یاد ہیں۔ اس کے خیالات میں پھولوں کی سی نزاکت اور شبنم جیسی تازگی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی روح میں جھانک کر اس کی خوبصورت سوچوں کے پھول نہ چن سکا۔ بہت سی مائیں اور بہنیں اسے بہو یا بھابھی بنانے کے ارادے سے آئی ہیں، لیکن اس کا بدنما چہرہ دیکھ کر لوٹ گئیں، جس طرح خریدار بازار میں ناقص چیز دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم سب کو تنہا تنہا اپنا زخم خوردہ وجود لیے زندگی کی راہ طے کرنی ہے، اور ایک دن خاموشی سے وقت کی لحد میں سو جا سونا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جسے ہم اپنا کہہ سکیں۔ یہ بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے تم سے باتیں کرنے کے بعد۔ اچھا، خدا حافظ، فری۔ یہ خط جب چپراسی نے مجھے دیا تو میرے وجود کی بنیادیں لرز گئیں۔ میں دوڑتا ہوا لیڈیز بورڈنگ کی طرف بڑھا۔ کیسر سلطان کہہ رہا تھا وہ اپنے دوست جمال کے ساتھ کشمیر کارپوریشن کی عمارت کے عقبی پارک میں بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے چھوٹی سی تپائی پر فری کا طویل خط بکھرا ہوا تھا۔ پاس ہی پیالوں میں سبز چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور کیسر سلطان کے رخساروں پر گرم گرم آنسوؤں کی لکیر تھی۔ لیکن فری کا کمرہ ویران تھا۔ کھڑکیوں کے پردے دھیرے دھیرے سرسرا رہے تھے، اور اس کے بستر پر بے شمار شکنیں تھیں، جیسے اس پلنگ پر کسی نے تڑپ کر رات گزاری ہو۔ کیسر سلطان آنسوؤں میں بھیگی آواز میں بولتا رہا۔ اس تکیے کے اوپر ایک رومال بڑی نفاست سے طے کیا ہوا رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس میں سے پھول کی چند پتیاں نکل کر آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تکیے پر بکھر گئیں، اور تب میرے ذہن میں برسوں پہلے کا وہ لمحہ جگمگا اٹھا جب میں نے اس کے بالوں میں ایک پھول سجایا تھا اور کہا تھا، فری تم سے بچھڑ کر میں جی نہ سکوں گا۔ اور فری کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو چمک اٹھے تھے۔ میں نے اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھ کر وہ رومال اس کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ یہ وہی رومال تھا، اور تکیے پر بکھر جانے والی پتیاں اسی پھول کی تھیں جو میں نے اس کے بالوں میں سجایا تھا۔ میرے دل کے خوابیدہ زخموں کو کسی اندیکھے ہاتھ نے کھرچ کر رکھ دیا، اور میں شدت قرب سے دیوانہ ہو کر اسے گلی گلی کوچے کوچے ڈھونڈتا پھرا۔ میں نے پتھریلے راستوں، اونچے سنوبروں اور برفانی ہواؤں سے اس کا پتہ پوچھا، لیکن وہ سب جیسے اس بد نصیب لڑکی کے غموں کے امین بنے چپکے چپکے رہ رہے تھے۔ کوئی نہ بتا سکا کہ وہ کہاں گئی۔ میں نے سوچا ہے میں زندگی بھر اسے تلاش کرتا رہوں گا، اور ایک بار اس کا دامن پکڑ کر اپنے آنسوؤں سے وہ سارے داغ دھو ڈالوں گا جو میں نے اس کے دل پر لگائے ہیں۔ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید میں سکون سے مر بھی نہ سکوں۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کیا پتہ۔ کیسر کی آواز لرز گئی، گویا وہ کسی انجانے خدشے سے ڈر گیا ہو۔ کیا پتہ گہری کھائیوں اور کھائیوں میں سے کسی نے اسے نگل لیا ہو۔ اس کا دوست جمال مغموم سے انداز میں اس کا کندھا تھپتھپا رہا، پھر اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیسے تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ میں بڑا مجبور ہو گیا تھا جمال۔ تمہیں پتہ ہے کہ میری بہن شاکرا کی منگنی بچپن ہی میں ہمارے ماموں زاد بھائی عقیل سے ہو گئی تھی، لیکن جب شادی کا مرحلہ آیا تو ممانی جان اڑ گئیں کہ اگر میری شادی ان کی لڑکی فرزانہ سے کر دی جائے تب وہ شاکرا کا رشتہ لیں گی، ورنہ منگنی توڑ دی جائے گی۔ میں عجیب دوراہے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ عقیل اور شاکرا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ میری بہن کی خوشیوں کا سوال تھا، وہ بہن جس سے مجھے بے انتہا پیار ہے۔ اگر میں اس کی خوشیوں کا قاتل بن کر فرزانہ کے ساتھ شادی کرنے سے انکار بھی کر دیتا تو ممکن تھا کہ منگنی ٹوٹنے پر طرح طرح کی باتیں بنتیں، اور سمجھا جاتا کہ خدا نخواستہ میری بہن میں کوئی عیب تھا جو منگنی ٹوٹ گئی، اور یہ بات اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کانٹے بو سکتی تھی۔ اور پھر میں نے اپنی خوشیاں بہن کی جھولی میں ڈال دیں۔ اس کے بعد قرب و اضطراب کی آگ میں ایک عرصہ تک جلتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ وقت نے یہ زخم مندمل کر دیا۔ مگر اب فری نے پھر میرا سکون چھین لیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگا تھا۔